बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 के आखिरी पार्ट के ऊपर हैं। पार्ट नंबर 3 है ये, जिसमें हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर को देखेंगे और उसके अलावा हम लोग अपने कॉर्पोरेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर हम एथिकल बिहेवियर को किस तरह से मैनेज करेंगे ये देखेंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट दो जो पार्ट्स हम लोगों ने किए थे इस चैप्टर के, उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि एथिक्स होते क्या है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने एथिकल इश्यूज़ के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली, क्योंकि इश्यूज़ जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इश्यूज़ के बारे में ना पता चले तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मसले का इलाज तो बाद में शुरू होगा, मसले ही का नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने एथिकल इश्यूज़ के बाद कुछ एथिकल सिचुएशंस की एग्जांपल्स ली कि किन किन एथिकल सिचुएशंस का सामना हमें बिजनेस की दुनिया के अंदर करना पड़ सकता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से इस चीज़ को पहचानेंगे कि क्या हमारा एथिकल बिहेवियर है या नहीं है, ठीक है ना। वो टेस्टिंग के हमने दो तरीके पढ़े, जिसमें हमने मिरर टेस्ट के बारे में पढ़ा और फिर कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने आखिर पे पार्ट 2 के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है क्या, और इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। वो 5 मेन प्रिंसिपल्स थे, वो क्या हैं, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कौन से 3-4 तरीके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि भी एनवायरमेंटल एफर्ट्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं जो फलाही काम करते हैं, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए कोशिश की जाती है, और फिर वॉलंटियरिंग है, कई तरह के वॉलंटियर्स हैं जो रजा कराना तौर के ऊपर जो है मुख्तलिफ तरह के फलाही काम जो हैं और मुख्तलिफ तरह के सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। आगे देखें, हम लाख कोशिश कर भी लें फिर भी कई दफा अनएथिकल मामला पेश आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे देखा यह गया है कि अनएथिकल मामला इज अ चॉइस, ठीक है। बाय एरर कम होता है, बाय चॉइस ज्यादा होता है। अब जब भी कोई इंसान एक एथिकल मामले के अंदर चुनता है, एक सिचुएशन के अंदर चुनता है कि मैंने अनएथिकली बिहेव करना है, तो याद रखिएगा कि उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसको बियर करने पड़ते हैं, उसका कोई ना कोई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट जो है उसको बियर करना पड़ता है, मुख्तलिफ तरह के रिस्क का उसको सामना करना पड़ता है। ये जो अनएथिकल बिहेवियर करने जा रहा है शख्स, वो नॉर्मली ये देखता है कि क्या मैं इन रिस्क को बर्दाश्त कर सकता हूं कि नहीं। उसको देखते हुए फिर वो अंदाजा लगाता है कि मैं ये बुरा काम करूं या ना करूं, ठीक है। अच्छा, किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है अगर हम लोग खुदा ना खास्ता अनएथिकल तरीके से बिजनेस अपना करें। सबसे पहले तो बच्चों रेपुटेशन का रिस्क है। याद रखिए, हम लोगों ने एथिकल बिहेवियर के कुछ फायदे पढ़े थे, शायद आपको याद हो। उसमें पहला फायदा यह था, जिस तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम लोगों ने फायदे पढ़े थे, उसमें पहला फायदा यह था कि भाई आपका इमेज जो है वो क्या होता है, मेंटेन ही नहीं होता बल्कि बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता चला जाता है आपके इमेज। तो अनएथिकल बिहेवियर का ऑब्वियसली इससे उलट हिसाब किताब होता है, ठीक। इसके अंदर आपकी रेपुटेशन जो है वो रिस्क के ऊपर आ जाती है। हम देखते हैं कि जी ICAP इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले तो जरा पेज नंबर 105 के ऊपर, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लें जरा, पेज नंबर 105 के ऊपर ये पूरा सेक्शन 6 जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर के ऊपर है। अब इसमें वो कहते हैं एक्टिंग एथिकली रिड्यूसेस रिस्क। जब आप एथिकली परफॉर्म करते हैं, रूल्स का, रेगुलेशंस का ख्याल रखते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए, राइट एंड रॉन्ग का ख्याल रखते हुए, लीगल और लीगैलिटीज का, रूल्स का, मॉरल एथिक्स का ख्याल रखते हुए आप काम करते हैं, तो कई तरह के रिस्क्स जो हैं वो आप अवॉइड करते हैं। वो कौन से रिस्क्स हैं हम आगे जाके देखेंगे। याद रखें, अगर बिजनेस जो है वो इलीगल तरीके से कंडक्ट किया जाए या फिर रेगुलेशंस की ब्रीच की जाए, जो आपकी मुख्तलिफ बॉडीज ने मुख्तलिफ तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं, उनको ब्रीच किया जाए, तो सबसे पहला तो जो रिस्क है वो पकड़े जाने का रिस्क है। अगर हमने कानून तोड़ा है या असूल तोड़े हैं तो पकड़े जाने का रिस्क है, ठीक है जी। तो ये सबसे पहला रिस्क है। द कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी द पेमेंट ऑफ फाइन्स टू द अथॉरिटीज और कंपनसेशन टू इंडिविजुअल्स हु हैव सफर्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलीगल बिहेवियर। इन सम केसेस इंडिविजुअल डायरेक्टर्स माइट बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर इलीगल बिहेवियर। देखें जी, अगर हम लोग
بات کریں لا کو توڑنے کی تو لا کو توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں, لیگل ایکشن ہوتا ہے. اگر کسی باڈی کے ریگولیشنز کو توڑیں گے تو پھر ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے. اگر آپ آئی کیپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو آپ توڑو گے تو آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا. اگر خدا نخواستہ پاکستان کے قانون کو توڑو گے تو پھر بھائی آپ کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے, پھر قانونی ایکشن ہوگا. دونوں مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. اس میں فائنز بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ جس کو ہم جرمانہ کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے نقصان کا ازالہ کرنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ان سم سیویئر کیسز امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ان ایتھیکل کیسز کے صورت کے اندر امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ ممالک میں, جن میں سے ایک چائنا ہے, وہاں پر سیدھی سیدھی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں, لہٰذا یہ سارا کچھ ہے اس کے اندر. تو بھائی ان ایتھیکل چیزوں کے اندر جو ہے بڑا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ جو رسک آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پکڑے جانے کا رسک. دوسری چیز, when businesses act legally but in a way that the general public considers immoral, there is a risk of action by the government to make such action illegal. دیکھیں, یہ بڑی ایک عجیب سی بات میں بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو, اور یہ آپ پلے باندھ لیں. بزنس کی دنیا کے اندر صرف ایتھیکلی بہیو کرنا ہی کافی نہیں ہوتا, ایتھیکل دکھائی دینا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک ہے ہم کہتے ہیں جی ہم تو قانون کے اندر کام کر رہے ہیں, لیگل کام کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی, لیگل کام کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن اگر لوگوں کی نظر میں آپ صحیح نہ ہوئے اور میجورٹی عوام کی نظر میں آپ صحیح نہ ہوئے تو ان کے پریشر میں آ کر ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کی حرکت کو انلیگل قرار دے دے. مثال کے طور پہ کہ ایک ملک ہے جہاں پر آپ فرض کریں کہ ڈرگز یا خدا نخواستہ کوئی شراب وغیرہ جو ہے وہ لیگل ہے. ٹھیک ہے نا, ملک نے جو ہے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے. یا پھر گنز کی اگر ہم لوگ بات کریں, جس طرح امریکہ کے اندر گنز جو ہے آج سے کئی سال پہلے بہت ہی اس کے اندر چھوٹ تھی, بلکہ آج بھی کافی چھوٹ ہے لیکن باقی ملکوں کی نسبت, لیکن آج سے کئی سال پہلے بہت ہی چھوٹ تھی. جو مرضی چاہتا تھا جاتا تھا, آرام سے گن خرید کے رکھ لیتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا, لیگل کام کر رہے تھے وہ, کوئی انلیگل حرکت نہیں کر رہے تھے, ان کا لیگل رائٹ تھا, وہ کر سکتے تھے. لیکن اکثریت عوام کی نظر میں یہ ایک اتنی ان ایتھیکل حرکت تھی, اتنی امورل حرکت تھی کہ اسلحہ جو ہے لیے پھرنا ان کے نزدیک ایک اتنی اچھی حرکت نہیں تھی کہ پھر حکومت نے مختلف طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دی کہ اس طرح سے نہیں کر سکتے اور اس طرح سے نہیں کر سکتے, اس طرح کا لائسنس کی ضرورت ہوگی, ایسے لائسنس کی ضرورت ہوگی, بغیر لائسنس کے رکھنا انلیگل ہو جائے گا, اس کو پبلک کے اندر, جنرل پبلک کے اندر شو کرنا وہ انلیگل ہو جائے گا. مختلف طرح کی انہوں نے چیزیں اس میں بتانا شروع کر دی. تو یہ کیا ہوا کہ جو چیز لیگل تھی لیکن لوگوں کی نظر کے اندر مورلی ایتھیکل نہیں تھی, وہ پریشر میں آ کے پھر حکومت نے اس کو کیا کر دیا, انلیگل قرار کر دیا. لہٰذا جب ہم لوگ بزنس کر رہے ہوں تو بزنس کی دنیا کے اندر ہم نے صرف لیگیلٹی کا خیال نہیں رکھنا کہ بھائی ہم لوگ قانون کے دائرے کے اندر کام کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دنیا کو اس چیز کا بھی احساس نہ ہو کہ ہم لوگ کوئی امورل حرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, فرض کریں کہ اگر ہم لوگ, میں آپ کو ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان کے کلچر کے اندر جو ویسٹرن کلوتھنگ ہے, بہت شدید قسم کی ویسٹرن کلوتھنگ, وہ زیادہ پسند نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا, بہت شدید قسم کی. اکثر ہمارے جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پر بہت شدید قسم کی جو ویسٹرن کلوتھنگ ہے, لڑکیوں کے معاملے میں اسپیشلی, وہ پسند نہیں کی جاتی. اب لیگیلٹی کے طور کے اوپر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان کی لا کو, قانون کو اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر لوگوں کا زیادہ پریشر بن جائے تو پھر ایڈز کے اوپر, ٹی وی کے مختلف طرح کے ایسے جن کے اندر بے حیائی شو ہو رہی ہو لوگوں کی نظر کے اندر, وہ حکومت کو پھر اس کو بین کرنا پڑے. ٹھیک ہے, وہ اس کو انلیگل قرار دے. لہٰذا آپ لوگوں کو پہلے سے خیال رکھیں کہ ہم کس طرح کے کلچر میں بزنس کر رہے ہیں. ہم ایک مسلمان ملک کے اندر بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, قانون نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے, لیکن ہم یہاں پہ ایڈز اپنے اس طرح کے بنائیں, اپنا بزنس اس انداز میں کنڈکٹ کریں کہ یہاں کے لوگ اوفینڈ نہ ہوں, ان کو وہ ایتھیکل طریقہ لگے.
ٹھیک ہے, یہی چیز اگر آپ امریکہ میں کر رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ چیز بری نہ لگتی, لیکن پاکستان کے اندر یا سعودی عرب میں یا پھر کئی اور مسلمان ممالک میں اس چیز کا برا سمجھا جائے گا, اور ہو سکتا ہے اس کے پریشر میں حکومت جو ہے اس چیز کو, اس کے اوپر لیگل ایکشن اس کو انلیگل قرار دے دے, اور پھر آئندہ سے یہ لیگل اور انلیگل کے معاملے کے اندر یہ معاملہ آ جائے. لہٰذا پہلے سے اس چیز کے اوپر ذرا پھونک کے چلیں. اور آخری چیز, بزنسز دیٹ ایکٹ ان این ان ایتھیکل وے آر آلسو ایکسپوز ٹو ریپوٹیشن رسک. دیکھیں, حکومت کچھ کرے نہ کرے, قانون کچھ کرے نہ کرے, لیکن ہمارا امیج بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا, ٹھیک ہے جی, امیج ایک بہت بڑی چیز ہے. تو حکومت کچھ نہیں کہتی ہے نہیں جی یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن لوگوں کی نظر میں اگر ہماری ریپوٹیشن خراب ہونا شروع ہو جائے, اگر کوئی کالج جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ویسٹرن قسم کی کلوتھنگ والے لوگ بچے آنا شروع ہو جائیں, حکومت نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جی 18 سال کی عمر سے بڑے والے لوگ جو ہیں وہ سموکنگ کر سکتے ہیں, ہمارا کالج کہے جی کہ چونکہ حکومت نے کہا ہے کہ سموکنگ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں, تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے, ہم اپنے بچوں کو جو ہے الاؤ کریں گے کہ نہیں آپ لوگ سموکنگ کریں. ہمارے پتہ چلے جی اللہ حفاظت فرمائے ہمارے کیمپس میں ہر کوئی جو ہے وہ سموکنگ کرتا پھر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سگریٹیں پھونکتے پھر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں ہر طرف. تو باوجود اس کے کہ قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کی نظر میں ہماری ریپوٹیشن خراب ہونا شروع ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ یار یہ لوگ تو کوئی ڈسپلن رکھتے ہی نہیں اپنے ماحول کے اندر, تو باوجود اس کے کو ہمارے خلاف لیگل ایکشن نہیں لیں گے, لیکن وہ اپنے بچوں کو وہاں سے کھینچنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے کہ یار ان لوگوں کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے, ان کے پاس ہم نے اپنی اولادوں کو نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے, تو ریپوٹیشن رسک ایک بہت بڑی چیز ہے. ریپوٹیشن رسک کے بارے میں انہوں نے پورا سیکشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ذرا دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مینی لارج آرگنائزیشنز ٹیک دی ویو دیٹ ان اے کمپیٹیٹو بزنس انوائرمنٹ, ایک ایسی بزنس انوائرمنٹ جہاں پہ کمپٹیشن بہت ہو, کسٹمر لائلٹی ڈیپینڈز آن دا جنرل پبلکس پرسپشن آف دا آرگنائزیشنز بہیویئر. وہ کہتی ہیں کہ بہت بڑے جو آرگنائزیشنز ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی جہاں پر کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پر public opinion is the number one factor that matters in your business growth اور market share. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ پبلک کی نگاہ میں آپ کیسے ہو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کتنی اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ دے رہے ہو, آپ کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہو, آپ نے لوگوں کو کتنی تنخواہیں دے رہے ہو, یہ سارا کچھ بعد میں آئے گا. پہلے آئے گا کہ لوگ کیا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. لہذا آپ کی ریپیوٹ, لوگوں کے اندر آپ کا امیج, یہ معاملہ طے کرے گا کہ لوگ کس کمپنی کو پریفر کرتے ہیں. دو کمپنیز ہیں, دونوں ایک طرح کی چیز بناتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک بہت بڑی مثال میزان بینک کی دے دیتا ہوں. پاکستان کے اندر آج سے کچھ سال پہلے تک اسلامک بینکنگ نام کی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, بہت کم. یہ بس ایک سوچ تھی. مسلمان ملک ہونے کے باوجود انفارچونیٹلی ہم لوگ پیورلی سودی نظام کے اوپر چل رہے تھے, پیورلی سودی نظام پہ. پھر بہرحال میزان بینک جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا, باہر کی پارٹی تھی, پاکستان کے اندر میزان بینک کو انٹروڈیوس کروایا, اور میزان بینک ٹک آف لائک اے راکٹ. اتنا آئیڈیا یہ ہٹ ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں کا پائنیئر اسلامک بینک تھا, جو پیورلی اسلامک بینک تھا. یہ نہیں کہ بس ایک اسلامک کیش کاؤنٹر انہوں نے بنا دیا یا پھر نہیں, پیورلی اسلامک بینک تھا. اب اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت بڑے بینکس جو ہیں پاکستان میں پہلے کے موجود تھے. اس دور میں جو ہے HSBC ہے, کیا بارکلیز اور RBS اور پتہ نہیں کون سے باہر کی اور پارٹی, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, بہت بڑی سٹی بینک, یہ بہت بڑے گروپ ہیں. یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹاپ کے بینکس میں شمار ہونے والے یہ لوگ, یہ بینکس ہیں. پھر لوکل بینکس جو انڈیجنس بینکس ہیں, ان میں بھی بہت بڑے جائنٹس تھے, HBL, UBL. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹے بینکس نہیں ہیں, ان کی انٹرنیشنل پریزنس ہے, بہت بڑے جائنٹس ہیں. تو اس طرح کے ماحول کے اندر ایک چھوٹا سا بینک آ کے کھلا میزان بینک کے نام سے, لیکن وہ اس لیے ہٹ ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے ایتھکس کا خیال رکھا, یہاں کے کلچر کا, یہاں کے نارمز کا, یہاں کے ریلیجن کا, یہاں کے لوگوں کے سوشل نیڈز کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ اپنی بینکنگ پریکٹسز کی, اینڈ اٹ ٹک آف ویری نائسلی. یعنی کہ اٹ از اے سکسیس. یہ اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ایتھیکل کام کرنے کے. کیسے ایتھیکل کام؟ جو لوگوں کی نظر میں ایتھیکل ہیں. جو باقی کے بینکس کر رہے تھے وہ کوئی انلیگل کام نہیں کر رہے تھے, انلیگل کام نہیں کر رہے تھے, وہ قانون کے دائرے میں کام کر رہے تھے, سب کچھ لیگیلٹی کے اندر کر رہے تھے, لیکن لوگوں کی نظر کے اندر وہ ایک حرام کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا,
ہمارے جو ایمان ہے, ہمارا جو بلیف ہے, اس کے مطابق وہ حرام کام کر رہے تھے, باوجود اس کے کہ ہمارا ملک کا قانون جو ہے ان کو منع نہیں کر رہا تھا. تو پھر جیسے ہی میزان بینک آیا, لوگوں نے جن جن کا یہ خیال تھا ان ساروں نے اس کمپنی کی طرف جو ہے بیسکلی اپنا رخ کر لیا, میزان بینک کی طرف اپنا رخ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا, اس کے علاوہ کئی اور بھی کانسیکوینسز ہیں. یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنز ود اے گڈ ریپوٹیشن فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو ون اینڈ کیپ لائل کسٹمرز. جن کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس, وہ نئے کسٹمرز بھی جلدی لے کے آتے ہیں اور پھر ان کسٹمرز کو اپنے ساتھ بھی رکھ پاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے کسٹمرز ان کو چھوڑ کے چلے جائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ نیا ایک ریسٹورینٹ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہو, چلو ٹھیک ہے, ان کی مینیو دیکھ کے آپ کو بڑا اچھا لگا, ان کی پرائسز دیکھ کے آپ کو بڑا اچھا لگا, آپ نے کہا چلو جی میں اس کو ٹرائی کروں گا. آپ کا دل چاہا کہ یار میں ایک چکن برگر کھاؤں, ٹھیک ہے, چکن برگر کچھ 100 طرح کے ریسٹورینٹ سے یہاں پہ دے رہے ہیں, آپ کو ایک ریسٹورینٹ کی پرائس اچھی لگی, ان کا جو انگریڈینٹس ہیں وہ دیکھ کے اچھے لگے, پڑھ کے کہ اچھا یہ کچھ اس میں ڈلا ہوا ہے, خرید لیتے ہیں. تو آپ نے جب اس کو ٹرائی کیا تو آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے جو تصویر میں چیز دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے آپ نے ان کے پیسے دے دیے, 400-500 روپے آپ لوگوں نے خرچ کر دیے اس کے اوپر, ایک بڑے کمال قسم کے جو بظاہر نظر آ رہا تھا بڑا کمال قسم کا برگر ہے, آپ نے ایک دفعہ 400-500 روپے خرچ کر دیے. لیکن پتہ یہ چلا کہ جو تصویر میں دکھائی دے رہا تھا اس طرح کی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیز نہیں تھی. انہوں نے بڑے ہی جو ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ ہم 15 منٹ پہ آپ کو دے دیں گے, وہ بھی آدھے گھنٹے میں دیا. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے وعدے کی خلاف ورزی کی, جو چیز انہوں نے ہمیں شو کی تھی وہ ہمیں نہیں دی. صحیح ہے, تو یہ ساتھ پھر انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ 400 روپے کا برگر ہے اور انہوں نے ہڈن چارجز بھی بتائے ہوئے تھے. تصویر کے اندر انہوں نے دکھایا ہوا تھا کہ ساتھ چپس بھی ہیں, ساتھ یہ بھی ہے, ساتھ وہ بھی ہے, اور انہوں نے پھر کہا جی کہ ہم نے تو اس طرح نہیں کہا ہوتا, یہ تو صرف یہ برگر ہے, ٹھیک ہے نا, باقی چیزوں کے اتنے پیسے ہیں. تو یہ ان ایتھیکل حرکتیں ہیں, چاہے انہوں نے اس کو لیگل رکھا ہو, لیکن یہ ان ایتھیکل حرکتیں ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ دوبارہ ان کے پاس جاؤ گے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, انلیس اینڈ انٹل کوئی ایکسیپشنلی زبردست قسم کا برگر ہو. لیکن پھر آپ ساروں کو بتاتے پھرو گے بھائی ذرا دھیان رکھنا, یہ جو کہتے ہیں یا پھر یہ جو دکھاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے برگر ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی حرکات اچھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا, ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کئی طرح کے کسٹمرز ریٹین نہ کر پائیں. ایک دفعہ تو لوگ ان کے پاس آئیں لیکن اس کے بعد دوبارہ نہ آئیں. آن دا ادر ہینڈ, جو ایک ایسا لوئل آپ کا اور اچھا ایتھیکل آپ کا جو کمپنی ہوگی, وہ اپنے کسٹمرز کا خیال رکھتی ہے, ان کی امیدوں ٹریننگ دیتی, ٹھیک ہے, جو آپ بتاتی ہے اس وعدے کے اوپر پورا, اس وعدے کو پورا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہتی ہے وہی کرتی ہے, اور وہ نہیں کہتی, اس طرح کی باتیں کلیم نہیں کرتی جو وہ نہیں کر سکتی. تو پھر اس طرح کی کمپنی سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی نہیں ہیں اور پھر لوگ اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, چاہے ان کو کوئی اور اچھی کمپنیز بھی نظر آئیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا ایک بندے کے ساتھ تعلق اچھا چل رہا ہے, ایک بندے کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا چل رہا ہے, بڑے سالوں سے اس نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کی, تو ہم کیوں فالتو میں اس کو بیچارے کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوئل رہتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اگلی چیز وہ کہتے ہیں کہ ان کے امپلائیز بھی ان کے ساتھ لوئل رہتے ہیں. جو ایتھیکل لوگ ہوں گے وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہوں گے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے امپلائیز کی بھی رائٹس کا خیال رکھنا ہے, ان کی ٹریننگ کا, ان کی گروتھ کا, ان کے اچھے ان کو ریمونریشن پیکیجز کا, ٹھیک ہے, ان کے جو ضروریات ہیں ان کا آپ خیال رکھو گے تو وہ آپ کی کمپنی کا خیال رکھیں گے. اگر وہ بیچارے اپنے معاملات کے اندر چکر کھا رہے ہیں, ان کو اپنی معاملات سے فرصت نہیں ہو پا رہی, بیچاروں کی ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, پریشر میں ہے کئی طرح کے, تو وہ تو کام میں پرفارمنس بھی نہیں صحیح دکھا پائیں گے. تو یاد رکھیں, ان کو جیسے ہی کوئی اچھا موقع کہیں اور سے ملے گا وہ چھوڑ کے دوسری کمپنی میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا اگر آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھو گے, آپ ایتھیکل طریقے سے اپنا بزنس کیری آؤٹ کرو گے, تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے شریف لوگ جو امپلائیز ہیں وہ آپ کو چھوڑنے کا نہیں سوچیں گے, وہ آپ کے ساتھ خوش رہیں گے. وہ کہیں گے کہ یار ایک نیک بندہ ہے, ایک اچھا انسان ہے, جس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمیں بھی کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں بلکہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. وہ کہیں گے کہ یار ہم کسی اور جگہ پہ کیوں جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایتھکس بہت امپورٹنٹ ہے, کسٹمرز کے لیے بھی اور امپلائیز کی ریٹینشن کے لیے بھی. اچھا, اور یاد رکھیں وہ کہتے ہیں when a business reputation is damaged, جب کسی بزنس کی ریپیوٹ, اس کی امیج, اس کی عزت وہ خراب ہو جاتی ہے, there is a risk of losing customers to rival organizations, not just customers but also employees. اگر کسی کی ریپیوٹ خراب ہو جائے تو پھر کسٹمرز اور امپلائیز آپ اپنی رائول آرگنائزیشنز کو لوز کر دیتے ہو. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا بچوں,
اگلی چیز وہ کہتے ہیں although the evidence for the importance of reputation risk is inconclusive, there is no doubt that many large organizations are aware of their reputation and reputation risk. وہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ ایک بڑی انکنکلوسیو اسٹڈی ہے، یہ ایسی اسٹڈی نہیں ہے کہ ایتھکس کی وجہ سے ریپوٹیشن رسک جو ہے وہ کتنی حد تک ڈیمیج ہوتا ہے، نہیں، ابھی تک ہم اس کو پوری طرح سے ناپ نہیں پائے، انکنکلوسیو اسٹڈی ہے، ابھی بھی انڈر وے ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت جو بڑی آرگنائزیشن ہیں ان کو اس چیز کا پوری طرح سے احساس ہے کہ اگر ہمارا امیج خراب ہوا تو اس سے، اگر ہماری ریپیوٹ خراب ہوئی تو اس سے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، لہٰذا مجبوراً وہ کئی دفعہ اپنے اوپر ایتھکس جو ہے وہ لازم کر لیتے ہیں، اخلاقیات لازم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی چیز وہ کہتے ہیں therefore they invest heavily in trying to maintain their business reputation through public relations and pursuing ethical business strategies. وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بزنسز اپنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے پی آر کے معاملات کے اوپر اور ایتھیکل بزنس اسٹریٹجیز کے معاملات کے اوپر خوب انویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے بزنس کو بڑھائیں مت کہ جس سے کل کلاں کو ہمارا نام خراب ہو جائے. مثال کے طور پہ کہ ہم لوگ ایک دم سے کوئی جھوٹے موٹے قسم کے ایڈ دے دیتے ہیں کہ جی ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا، 50% ڈسکاؤنٹ، 70% ڈسکاؤنٹ. میں آپ کو ایک اس کی بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اشتہارات دیکھیں گے نا تو اشتہارات پہ لکھا ہوتا ہے جی 70% ڈسکاؤنٹ، بڑا سا، اور وہ اتنا چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اپ ٹو 70%. وہ جا کے دکان میں پتا چلتا ہے کہ 70% ڈسکاؤنٹ نہیں تھا ساری چیزوں پہ، اپ ٹو 70% تھا، یعنی کہ میکسیمم جو ہے وہ 70% تھا. کچھ میں 10% تھا، کچھ میں 20% تھا، بہت حد تک 70% تھا. کوئی ایک آدھ آئٹم کے اوپر ہوتا ہے 70%، باقی سب پہ مشکل سے 10-15% کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اتنا سا انہوں نے اپ ٹو لکھا ہوتا ہے اور بڑا سا 70 لکھا ہوتا ہے، تو کتنی غلط بات ہے. لوگوں کو آپ نے بس ایک طرح سے کھینچ لیا اپنے پاس. تو آئندہ سے لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں. آئندہ سے جس طرح میں بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا تو اس لیے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، تو جس طرح میں بات کر رہا ہوں اسی طرح سے بھی دوسرے بھی بات کرتے ہیں. آگے چلیں جی. اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ organizations that have been exposed to reputation risk include organizations accused of buying. ہاں، یہ کون سی آرگنائزیشن ہوتی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی کسی کی ریپیوٹ خراب ہو جائے گی، ریپیوٹ خراب، کیسی حرکتیں کریں گے تو ریپیوٹ خراب ہو جائے گی؟ ذرا کچھ مثالیں انہوں نے دی ہیں کیسی حرکتیں کرنے سے انسان کی جو ہے ریپیوٹ، ایک آرگنائزیشن کی جو عزت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں جو آرگنائزیشنز ایسے سپلائر سے چیزیں خریدتی ہیں جن کی حرکتیں ایتھیکل نہ ہوں. مثال کے طور پہ میری ایک کپڑوں کی دکان ہے، ٹھیک ہے، میں کپڑے بناتا نہیں، کپڑے بیچتا ہوں. تو میں کپڑے خریدتا ہوں وہ مختلف فیکٹریز وغیرہ سے، اور میں جس فیکٹری سے کپڑے خریدتا ہوں بھائی وہاں پہ مزدور طبقے کو، یا پھر جس ملک میں وہ فیکٹری بنی ہوئی ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تنخواہیں بھی نہ ہونے کے برابر دی جاتی ہیں، یا مشکل سے صرف کھانے کے عوض جو ان سے کام کروا لیا جاتا ہے، یا پھر دھکے کے زور کے اوپر وہاں پہ وڈیرا سسٹم چل رہا ہے، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان سے کام کیے چلی جا رہا، کروائی چلی جا رہے ہیں. تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ جی میں تو نہیں کر رہا کوئی اس طرح کا کام، لیکن لوگ جو ہے بہت تیز ہے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے وہ پہچان جاتے ہیں کہ کس والی کمپنی کے کپڑے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تم اس والی کمپنی کے کپڑے بیچتے ہو، شرم نہیں آتی؟ میں کہوں گا یار میں نے کیا کیا ہے؟ کہیں گا آپ نے اس طرح کی کمپنی سے کیوں خریدے؟ تو یہ ایک ریپیوٹ جو ہے خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے سپلائر سے چیزیں خریدنا یا ان سے کام کروانا جن کی ریپیوٹ اچھی نہ ہو، جو ان ایتھیکل حرکتیں کرتے ہوں. ٹھیک. اگلی بات، آرگنائزیشنز اکیوزڈ آف پولوٹنگ دا انوائرمنٹ، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی. کیا مطلب پولوٹنگ دا انوائرمنٹ؟ یعنی کہ میری ایک فیکٹری ہے اور میری فیکٹری سے بہت دھواں نکلتا ہے، یا پھر میری فیکٹری سے اس طرح کی غلاظت نکلتی ہے جس نے اس علاقے کے پانی کو خراب کر دیا ہے. اب اگر آپ فیصل آباد کو دیکھیں تو فیصل آباد ہمارے گوروں کے دور سے ایک انڈسٹریل ایریا بن چکا ہوا تھا، اور وہاں کا پانی نہ پینے کے قابل ہے، بالکل نہیں پیا جا سکتا. کیوں؟ کس طرح ہو گیا؟ آپ کے خیال میں یہ شروع سے تھا؟ ایسا نہیں تھا. فیصل آباد کا پانی واٹر ٹیبل خراب ہو چکا تھا کیونکہ وہاں پہ کام کرنے والی فیکٹریز نے اس چیز کا بالکل خیال نہیں کیا. جو غلاظت ہوتی تھی اسی طرح سے اس کو بہا دیتے تھے اور وہاں کا پانی جو ہے اس کا ستیہ ناش پھر گیا. ٹھیک. تو اوور دا ایئر 100-150 سال جب سے یہ گورے وغیرہ تھے ادھر، انہوں نے تو بالکل ہی ستیہ ناش پھیرا. اس کے بعد بھی جو ہے کوئی کسی نے خیال نہیں رکھا. کرتے کرتے ادھر کا پانی جو ہے پنجاب کے ایریا کا اتنا زبردست پانی والا ایریا وہ خراب ہو گیا. ٹھیک. تو
लोगों को फिर उस तरह की जो कंपनीज हैं उनसे एक तरह से नफरत होना शुरू हो जाती है कि इनकी वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है, हमने इनसे चीजें नहीं खरीदी, हम इनसे चीजें नहीं खरीदेंगे। या फिर कभी कभार उल्टा हिसाब होता है, वो जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि सप्लायर्स जो है वो अनएथिकल हरकतें कर, अगर उनके जो सप्लायर्स हैं वो पोल्यूशन फैला रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने आपसे ये चीज नहीं लेनी, आप ये चीज उनकी बेच रहे हैं जिनकी वो जो फैक्ट्री है वो पोल्यूशन करती है। फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये कपड़ों ही की आप एग्जांपल ले लें कि हम कपड़े बेचते हैं, दुकान है कपड़े की, हम बनाते नहीं है, हमारी फैक्ट्री नहीं है, हम लोग कोई धुआं नहीं छोड़ते भाई। मैंने अपनी बुटीक के ऊपर, बल्कि या बुटीक कह रहा हूं, जो भी दुकान है कपड़े की, उसके ऊपर मैंने सोलर पैनल, मैं बिजली भी नहीं इस्तेमाल करता, मैंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं कि भाई पेट्रोल से पैदा होने वाली बिजली भी ना इस्तेमाल हो। लेकिन मैं जो कपड़े बेच रहा हूं वो उन कंपनीज के बेच रहा हूं जो पोल्यूशन का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है, डायरेक्ट पोल्यूशन भी, इनडायरेक्ट पोल्यूशन भी। और आखिरी चीज बच्चों, वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस इन द फूड एंड ड्रग्स इंडस्ट्रीज अक्यूज्ड ऑफ सेलिंग डेंजरस फूड प्रोडक्ट्स और डेंजरस ड्रग्स। ये खाना पीना और दवाइयां, फूड एंड फार्मा, ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत बहुत नाजुक हैं, बहुत नाजुक हैं। क्यों? क्योंकि इनका बड़ा ही डायरेक्ट और फौरी असर होता है इंसान के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर। तो अगर ये सब स्टैंडर्ड या खतरनाक प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सब स्टैंडर्ड मतलब ये कि क्वालिटी कम हो, और खतरनाक मतलब ये कि बिल्कुल ही उलट हो, ठीक है। खाना इस तरह का दे रहे हैं जो कि खुदा ना खास्ता जहरीला था, ठीक, ऐसा था जिसके अंदर बैक्टीरिया था, बहुत गंदा वाला बैक्टीरिया था, खराब था, गंदा था, ठीक। तो ये तो सेहत के लिए मुझे, या फिर सब स्टैंडर्ड था। सब स्टैंडर्ड भी गलत चीज है कि जो आपने क्वालिटी कही थी कि जी मैं ये दूंगा और वो दिया नहीं, उससे कम दिया, तो इससे भी आपकी रिप्यूट खराब हो सकती है। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये तो बहुत ही ज्यादा कड़ी नजर के अंदर होती हैं आवाम की कि भाई दवाई के साइड इफेक्ट्स आ गए, या फिर वो दवाई जो है वो उसने वो असर ना किया जो इन्होंने क्लेम किया था। ये सारी चीजें जो हैं एक कंपनी की रेपुटेशन खराब कर सकती हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हम लोगों ने 3 तरह की चीजें पढ़ी, मिसालें पढ़ी कि जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट खराब हो सकती है। पहली हमने मिसाल पढ़ी कि भाई किसी सप्लायर से, आप ऐसे सप्लायर से चीजें लेते हो जिसकी रिप्यूट खराब है, जो अनएथिकल हरकत करता है, या फिर हम खुद पोल्यूशन वगैरह और इस तरह के मामलों के अंदर मुलविस हैं, या फिर खुद से हम अनएथिकल हरकतों में मुलविस हैं, जिस तरह चाइल्ड लेबर वगैरह के अंदर, इस तरह की चीजों में। या फिर तीसरी चीज ये कि हम इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर हैं जो फूड और फार्मा वगैरह की, यानी कि जो दवाइयों वगैरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हमसे कोई सब स्टैंडर्ड या डेंजरस किस्म के प्रोडक्ट जो है वो आवाम तक पहुंच गए गलती से, ठीक है ना, गलती से या जानबूझ के। सही रिसर्च नहीं की, सही क्वालिटी कंट्रोल का चेक नहीं किया, और इस तरह की चीजें जो है आवाम में पहुंच गई, तो इसका बहुत बुरा रिएक्शन आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें, ये सिर्फ 3 मिसालें आपको समझाने के लिए दी गई थी। मिसालों में आपके सामने एक बहुत बड़ी जो मिसाल है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी है, गाड़ियों की इंडस्ट्री भी है। आज से कुछ साल पहले टोयोटा ने अपना एक मॉडल लॉन्च किया था, और उसको उनको इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड कॉल बैक करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम्स थे उसमें फॉल्ट आना शुरू हो गए थे। अब इनकी बनाई हुई गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता कोई चलाते हुए ब्रेक लगाई, ब्रेक नहीं लगी, फेल हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए अगर उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो इतनी नेगेटिव चीज फैलनी है कि उस कंपनी की साल की बनाई हुई रिप्यूट जो वो यूज आया होगी। इसी तरह सैमसंग का नोट 7 था जिसकी बैटरी एक्सप्लोड होना शुरू हो गई थी। आप सारों को शायद याद होगा, एक बड़ा मशहूर ये मॉडल निकला था नोट सीरीज जो है, उसका नोट 7 इन लोगों ने निकाला था, उसकी बैटरी जो है वो एमी फट जाती थी ओवर चार्जिंग से और इस तरह की चीजों से वो फट जाती थी, तो वो बैन हो गया। जिन लोगों ने फोन खरीदे थे उनको जहाजों पर आना अलाउड नहीं था, कि वो कहते थे कि इनको लेके आना ही नहीं है, तो चलता फिरता बम में किसी भी और फट सकता है, ठीक है। तो सैमसंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव किस्म का जो है उस वक्त इफेक्ट आया था, और लोगों ने कहा कि इन्होंने सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, इन्होंने जो है सब स्टैंडर्ड ये किस्म की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। लोगों ने इसको अपनी बॉडी के साथ रखना होता है, कान के साथ लगाना होता है, इस तरह की चीज किसी भी खुदा न खास्ता फट जाए तो इंसान को डायरेक्टली नुकसान हो सकता है। बहुत कुछ आया, और इसका फायदा इनके कंपटीशन ने बहुत उठाया। एप्पल ने इसका फायदा बहुत उठाया, उस वक्त हुआवी ने इसका फायदा बहुत उठाया, ठीक है जी, और चाइनीज ब्रांड्स जो थे इधर उधर के उन्होंने इसका बड़ा फायदा उठाया। सैमसंग जो है उसको इसका नुकसान हुआ अनफॉर्चुनेटली। चलो जी, अगली चीज वो कहते हैं कि
کہ جی ادر کانسیکوینسز کے اندر ایتھیکل مس کنڈکٹ، یہ تو ہم لوگوں نے ریپوٹیشن رسک کی کچھ مثالیں پڑھی، کچھ اور بھی consequences ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ethical misconduct in any organization can lead to very serious consequences which can cause the organization time and money and trying to repair their business reputation and any legal issues that may arise depending on the severity of the situation. It can cost a business millions of rupees and even legal action in some extreme serious cases. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بھائی فائنز بھی ہو سکتے ہیں، لیگل ایکشن بھی ہو سکتا ہے، امپریزنمنٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اگر سیویئر کیس ہو. In order to really protect an organization from an ethical misconduct scandal, one needs to incorporate a management plan in order to stay on top of any unethical practices within the corporate environment. وہ کہتے ہیں کہ ان نقصانات سے، ان consequences سے بچنے کے لیے آپ کو ایک ایسا مینجمنٹ پلان بنانا پڑتا ہے جو آپ کی آرگنائزیشن کو، آپ کی کمپنی کو اس طرح کے رسک کے ایکسپوجر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں ٹو ڈو دس وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ دا افیکٹس that poor corporate ethics can cause to an organization in order to set up barriers to prevent something like this occurring. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، اس کو مینجمنٹ پلان بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے ان ایتھیکل حرکتوں کی وجہ سے. ایک چیز تو ہم لوگوں نے دیکھ لی، ریپوٹیشن رسک ہو سکتا ہے. اگلی چیز انہوں نے لکھا ہے پروڈکٹیوٹی لیولز ڈیکریز. The main goal of any corporation is to drive through sales from customers to maintain a strong presence in the business world. Unfortunately, when a level of unethical behavior starts to form, it can cause productivity levels to decrease, which surround the person or corporation in question. When this happens, errors start to form in a once productive production line. This in turn can cause other employees to feel unmotivated, resulting in a complete slowdown of the sales process that can lose you valuable time and money. دیکھیں، جس ادارے کے اندر ان ایتھیکل حرکتیں ہوتی ہوں، اصولوں کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، رائٹ اینڈ رانگ کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، حلال حرام کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا اور فرائض کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، اس طرح کی آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کے موٹیویشن لیولز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو شریف لوگ ہیں، خاص طور پہ جو شریف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو سیدھے طریقے سے کوئی کام ہی نہیں ہوگا. ان لوگوں کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اور جو ٹیڑے لوگ ہیں، جو ان ایتھیکل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ٹیڑھی انگلی سے کام نکل آتا ہے، یہاں پہ تو پیسے دے کر، یہاں پہ تو ان ایتھیکل حرکتیں کر کر، دوسروں کو گفٹس دے کر، دوسروں کے ساتھ دوستی یاری لگا کر کام نکل آتا ہے. وہ کام کی طرف، محنت کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ہمارا تو کام اسی طرح نکل آئے گا. اور جو بیچارے محنتی لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے محنت کرتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں ہماری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی لائن جو ہے، وہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ایتھیکل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ سب کو اس چیز کا پکا ٹھکا علم ہو کہ جو محنت کرے گا، جو صحیح کام کرے گا، اس کو انعام ملے گا، تاکہ صحیح طریقے سے وہاں پر محنت کرنے کا ایک ٹرینڈ بن جائے. اور پھر کیونکہ اگر آپ صحیح بندے کو انعام نہیں دیں گے اور غلط بندے کو سزا نہیں دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا. اگلی چیز لاس آف ریسپیکٹ. وہ کہتے ہیں in episodes where managers or leaders start to make unethical decisions, it can lead to employees losing a lot of respect for their bosses. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں کوئی پولیٹیشنز کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن میں نے زندگی کے اندر، میں امپلائرز کی بات کرتا ہوں، میں نے زندگی کے اندر بڑے سارے ایسے امپلائرز دیکھے ہیں کہ جس وقت وہ ان ایتھیکل حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے امپلائیز جو ان سے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان کے نوکر ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف بری بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ جب ایک امپلائر ایک ایتھیکل حرکتوں والا امپلائر ہو، وہ خیال رکھتا ہو، وہ حلال حرام کا خیال رکھتا ہو، وہ سچ کا جھوٹ کا خیال رکھتا ہو، وہ دوسروں کے حقوق کا، اپنے فرائض کا خیال رکھتا ہو، تو ایسے امپلائر کے ساتھ لوگ کام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس کی وہ عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دلوں کے اندر اس کی عزت ڈال دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ سارے جانتے ہیں کہ ملک کے حکمران ہونے کے باوجود کتنے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صرف کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایتھیکل حرکتیں نہیں تھیں.
ان کے اندر جو تھی حرکات جو تھیں وہ ان ایتھیکل تھیں، ایتھیکل نہیں تھی، اخلاقیات نہیں تھے، حقوق کا، فرائض کا، سچ کا، جھوٹ کا، حلال کا، حرام کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، اس لیے ان کی رسپیکٹ جو ہے لوگوں نے لوز کر دی. ورنہ اس سے زیادہ کیا رسپیکٹ ہونی تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنے بڑے اسلامی ملک کا جو حکمران بنایا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن رسپیکٹ جو ہے لوز ہو رہی ہے. وہ کیوں لوز ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے. اس سے اگلی چیز بچوں، لاس آف پبلک کریڈیبلٹی. دس کمز ود ریسپیکٹ، کمز ود ریسپیکٹ. پبلک آپ پہ بھروسہ نہیں کرتی. اپنے امپلائیز کی تو وہ تو کرتوت جانتے ہیں نا، لیکن ایک دفعہ اگر وہ ان ایتھیکل حرکت دنیا کے سامنے کھل گئی تو اس انسان کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوگی، لیکن اس انسان کی وجہ سے پوری کمپنی کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہو سکتی ہے. لوگ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کوئی ایک ادارے کے اندر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ساروں کی حفاظت رکھے، کہ ایک کمپنی اے ہے، کمپنی اے کا جو ایک ڈائریکٹر ہے وہ رشوت خور ہے. اب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ڈائریکٹر جو ہے وہ رشوت خور ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ دیں، لیکن سارے لوگ، اکثریت لوگ یہ کہیں گے یہ کمپنی والے رشوت لیتے ہیں، یہ کمپنی والے رشوت لیتے ہیں. لوگوں کی نظر میں اس پورے ادارے کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی. اب میں اداروں کا بھی نام نہیں لوں گا. ہمارے ملک میں کئی ایسے ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جن کے چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے پوری عوام کے اندر ان کی کریڈیبلٹی خراب ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ چند لوگوں نے بیچ میں کھانا پینا شروع کیا، رشوتیں لینا شروع کی، کرپشن کرنا شروع کی، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، ٹھیک ہے نا، غلط کاموں کے اندر اپنا حصے دار بنے. ان کی وجہ سے پورے ادارے کی کریڈیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا بھروسہ جو تھا اس کے اوپر وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اگلی چیز بچوں، لیگل ایشوز. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سیویئر ان ایتھیکل حرکتیں ہو جائیں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح عرض کیا تھا، وہاں پر کئی دفعہ لیگل ایکشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور لیگل ایکشنز، بندہ کہے جی کوئی نہیں کیس دیکھ لیں گے، کیس نہیں یار، اس طرح نہیں ہوتا. آپ یاد رکھیں کیس کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جیتیں یا ہاریں. اس سے صرف اس کا تعلق نہیں ہے کہ ہم کیس جیت گئے تو نہیں. دیکھیں جیت بھی گئے آپ کیس، اس خرچہ ہوا، خرچے کے علاوہ ٹائم خرچ ہوا، ٹائم خرچ ہونے کے علاوہ وہ کیس جب بنا تو اس کی وجہ سے الگ عزت خراب ہوئی. پہلے تو جو عزت بچی ہوئی تھی لیگل فرض کریں لا نے پکڑ لیا، تو اگر عزت بچی بھی ہوئی تھی تو وہ بھی گئی، ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم کیس جیت بھی جائیں گے تو جو اس عزت خراب ہونے کی وجہ سے مسئلے ہوئے تھے وہ واپس نہیں ابھی آنے لگے، اس کو واپس آنے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کئی لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ یار یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے ججوں کو بھی پیسے دے کے اپنے حق میں کیس کروا لیا ہوگا. تو لوگوں کا بھروسہ اٹھنا شروع ہو جائے گا. تو لیگل ایشوز صرف لا کی حد تک محدود نہیں ہوتے کہ بندہ کہے جی کہ میرے اوپر کیس ہو گیا لیکن میں کیس جیت گیا لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں، ایشو تب بھی ہے ہمارا وقت ضائع ہوا، ہمارا ٹائم، ہمارا وقت کے ساتھ ساتھ پیسے لگے، پیسے کے ساتھ ساتھ ہماری عزت خراب ہوئی. اس کی وجہ سے ہمارے باقی کے جو معاملات تھے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئے. ہمارے کسٹمرز ہم سے ہچکچانا شروع کر دیں گے، کئی طرح کے مسئلے مسائل ہوں گے. پھر بچوں، امپیکٹ آن امپلائی پرفارمنس. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پروڈکٹیوٹی کس طرح سے لوز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ in some cases employees are so concerned with getting ahead and making money that they ignore procedures and protocol. اوہو، یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، یہ ایک بہت عجیب چیز ہے. کبھی کبھار ہم لوگ امپلائیز پر ایسا پریشر ڈال دیتے ہیں پرفارمنس کا، ایسا پریشر ڈال دیتے ہیں ہم امپلائیز پر پرفارمنس کا کہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر حالت کے اندر یہ کر کے دکھانا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ عام طور پہ سیلز کے امپلائیز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. سیلز والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی تم نے اس سال فرض کرو 1 کروڑ کی سیل کرنی ہے. اب وہ بیچارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، 50 لاکھ سے اوپر سیل ہو ہی نہیں رہی. ان کو پتا چلتا ہے کہ یار ایک جگہ کے اوپر ایک ٹھیکہ نکلا ہوا ہے 75 لاکھ کا، 75 لاکھ کا ٹھیکہ نکلا. اگر ہم لوگ یہ جیت گئے تو ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. ان کو پتا ہے بڑا مشکل ہے جیتنا. وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر میں نہ جیتا تو یہ نہ ہو کہ مجھے کہیں نوکری سے نکال دیں، اس طرح کی حرکتیں کر دیں. تو وہ اب کیا حرکتیں کرنا شروع کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہم لوگ نہ رشوتیں دینا شروع کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں. وہ کمپنی کو ایسے راستے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو امپلائی پرفارمنسز بہت افیکٹ ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ بس وہ آگے نکلنے کے چکر میں کہ میری سیلز کا فگر زیادہ ہو جائے، میری سیلز کا فگر زیادہ ہو جائے، میرا یہ چیز زیادہ ہو جائے، میرا یہ. جس وقت ایک آرگنائزیشن، دیکھیں ہم لوگوں نے سب نے پڑھا ہے کہ بزنس کا مین مقصد پیسہ بنانا ہوتا ہے. بزنس کا مین مقصد
پیسہ بنانا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں, پیسہ ہم نے بنانا قانون, اصول اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہے. ان آل آنےسٹی اگر ہم لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی تو پھر وہ بزنس نہیں ہے, پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا رف لینگویج کے اندر, یہ دھندا ہے. کون سا دھندا ہے؟ انلیگل دھندا ہے. کھیتی میں اور اس بزنس میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم لوگوں نے قانون کا, اصولوں کا اور صحیح غلط کا, حلال حرام کا, جائز ناجائز کا خیال اگر ہم لوگوں نے نہ کیا تو پھر یہ بزنس نہیں ہے بھائی, پھر یہ ایک ڈکیتی ہے, پھر یہ دھوکہ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر یہ صریحاً گناہ ہے. تو پھر امپلائیز جو ہیں وہ صرف آگے نکلنے کے چکر میں کچھ نہیں دیکھیں گے, نہ لیفٹ نہ رائٹ, اور کہیں گے بس پیسہ بنانا ہے, پیسہ آنا چاہیے, اگر پیسہ آ رہا ہے تو صحیح, پیسہ نہیں آ رہا تو غلط. یہ پھر ان کا اصول بن جاتا ہے. تو کمپنیز کو یہ چاہیے ہے کہ وہ اپنے کلچر کے اندر اس چیز کو پروموٹ کریں کہ بھائی پیسہ ضرور بنانا ہے, لیکن پیسہ ہم اس کا مانیں گے کہ اس کی سیل زیادہ اچھی ہے جو ان سارے کے سارے پروٹوکولز کا خیال رکھتے ہوئے جائے گا. اگر ان پروٹوکولز کا اس بندے نے خیال نہیں رکھا ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے کہ اس کی سیل صحیح ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کمپنی کو خود سے یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ امپلائیز کے آپس کے ریلیشنز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. کہتے ہیں میرا مینیجر اور ہیڈ آف بزنس ایگزیبٹس لیک آف ایتھیکل بہیویئر, ہی فیسز لوزنگ رسپیکٹ. یہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا کہ لاس آف رسپیکٹ ہوتا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ہیو اے سکسیسفل بزنس وداؤٹ ویل ریسپیکٹڈ لیڈرس. دیکھیں, لیڈر کی رسپیکٹ لوز کر جانا, بندہ کہے یار ٹھیک ہے نہیں عزت دیتے نہ دیں, نہیں بھائی یہاں تک معاملہ رکے گا نہیں. جس شخص کی آپ عزت نہیں کر رہے ہوتے اس کی آپ بات کس طرح مانو گے؟ چلو ڈنڈے کے زور کی پر وہ سر پہ کھڑا ہو کے آپ سے کام کروا لے گا, ادھر ادھر ہوگا, بالکل بھی نہیں ہم مانیں گے. کہیں گے یار بولتا رہتا ہے, خود کیا چیز ہے, خود بھی تو فراڈی ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے, پھر اس کی بات ماننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ الٹیمیٹلی جو ہے اس کے بڑے نقصانات ہوں گے. تو بچوں ہم لوگوں نے کئی طرح کے آج کانسیکوینسز پڑھے. کانسیکوینسز کے اندر ہم نے جو پہلا کانسیکوینس پڑھا وہ تھا ریپیٹیشن کی رسک کا. دوسرا کانسیکوینس ہم نے میجر پڑھا وہ ہے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے. رسپیکٹ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. کون رسپیکٹ کھو دیتے ہیں؟ کمپنی کی بھی رسپیکٹ جا سکتی ہے, سینئرز کی بھی رسپیکٹ جا سکتی ہے. اس کی وجہ سے امپلائیز کے ساتھ ان کا ریلیشن بھی خراب ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بچوں پبلک کے اندر ہماری کریڈیبلٹی بھی خراب ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ لیگل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ لیگل ایشوز صرف لیگیلٹی تک ہی نہیں ہوتے, بلکہ ان کی وجہ سے ہمارا ٹائم, پیسہ اور اس کے علاوہ عزت, یہ سب کچھ کھو جاتا ہے. تو بچوں اس کے کتنے زیادہ کانسیکوینسز تھے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو زندگی کے اندر اپنے بتائے ہوئے ایتھکس کے مطابق جو ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اگلی کلاس کے اندر ہم لوگ آخری والا سیکشن کریں گے جو مینیجنگ ایتھیکل بیہیویئر ان بزنس ہے. ابھی کے لیے اتنی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.